अस्सलाम वालेकुम जी। चेंज आ गया, पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज आया और ज़ाहिर है कि हापादापी मची हुई है, हारों का जिक्र है, बहुत सारे मामलात और करप्शन और भागते हुए लोग और बदलते हुए लहजे। और देखिए ना कि आज शहबाज गिल जो है वो कह रहा है कि हमने तो किसी एक को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी बातें, ये बदलते मनाजिर हम सबके सामने हैं। तारीख़ के तालिब इल्म, सहाफ़त के तालिब इल्म, सियासत के तालिब इल्म इन तब्दीलियों को बहुत गौर से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्सियत जो ज़ेर बहस उस तरह से आई नहीं है इस सारी तब्दीली के हवाले से, और उसकी वजह भी खैर जायज़ है, लेकिन जायज़ वजह क्या है मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन वो शख्सियत क्या है, वो शख्सियत कौन है? मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ की बहादुरी, जुर्रत, दिलेरी और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसके बगैर ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं आज, ये नई सुबह, जबर का टूटना, फाशिज़म का गिरना, इनमें से कोई भी चीज़ मुमकिन इस तरह से ना हो पाती। मरियम नवाज़ उस वक्त निकली हैं जिस वक्त जबर का सकूत, खौफ, उसने पूरे माशरे को अपनी जकड़ में लेकर रखा हुआ था। जब ये लगता था कि ये जुल्म की रात, ये वो ज़माना है शुरू का 2019, ख़ास तौर पे 2018-2019, जब ये लगता था कि ये 10 साला मंसूबा है, ना अदालतें इनका कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना मीडिया इनका कुछ बिगाड़ सकता है। मीडिया तो बल्कि झाड़ू दे रहा था, इनके जूते साफ कर रहा था, और 1 पेज अपने अरूज पर था, यानी 1 पेज फॉर्मूला अपने अरूज पर था। ये वो दौर था जब रिटायर्ड बाबे हों या गुस्से में बिफरे हुए इनके यानी गालम गलोच ब्रिगेड हो, ये किसी को बोलने नहीं दिया करते थे। किसी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर आप इनके खिलाफ एक बात पोस्ट कर दें, ये शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह यानी इंसान के ऊपर हमला करते थे। ये सारे का सारा जबर, ये फाशिज्म सरकारी खजाने पर हो रहा था, करप्शन के पैसे से हो रहा था। किरदार कुशी की इतनी भयानक मुहिम थी कि अच्छे अच्छे बहादुर लोग भी खामोश होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उस ज़माने में बात करना गज़ब को दावत देना था। उस वक्त मरियम नवाज शरीफ घर से बाहर निकली। उसने एक खातून होते हुए पूरी कौम को हौसला दिया और बताया कि ललकारा कैसे जाता है। और अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक मकनातीसी शख्सियत, जो कि वो मैग्नेटिक जो एक चीज़ होती, मैं पहले भी इस पर व्लॉग कर चुका हूँ। वरना देखिए, शरीफ फैमिली में हमजा शहबाज भी हैं, ख़ुद मरीम नवाज़ के अपने भाई भी हैं, मतलब है। लेकिन हमने देखा कि जो वोट बैंक नवाज शरीफ का है, यानी जो मोहब्बत, जो यानी आप नवाज शरीफ से इख्तलाफ करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि वोट बैंक नून लीग के पास जो भी है वो नवाज शरीफ का ही है। नवाज शरीफ के चाहने वालों, मदाहों पर आप उनके सियासी अंदाज से चाहें तो आप इख्तलाफ करें, लेकिन ये इसका कोई इनकार नहीं है कि नून लीग पूरी पार्टी, वोट बैंक वो एक आदमी का है जिसका नाम नवाज शरीफ है। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जो ये गॉड गिफ्टेड होती है, इसको आप यानी वरना फिर यानी मुंतज़म तो शहबाज शरीफ भी है ना, लेकिन आपने देखा कि वो यानी असल जिंदगी गुजर गई, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ का ही है। और उसी तरह से वही वोट बैंक नवाज शरीफ का ज़रबे लगाता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ आगे वो मरियम नवाज की शख्सियत में ढल चुका है, जा चुका है। मरियम नवाज ने जबर और सकूत और खौफ जब सब सहमे हुए थे, वो घर से निकली। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में, घर से तो वो बाद में निकली ना, पहले तो वो अपने यानी वालिद का हाथ पकड़ के हमारे जैसे मुल्क में वो वापस आई। बेगम कुलसूम नवाज, ये दूसरा नाम है जिनको उस तरह से याद नहीं किया जा रहा, उनकी तो कुर्बानी कोई नोटिस में भी नहीं आ रही, यानी वो यहाँ ज़ेरे इलाज हैं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है कुछ, और उनको इस हाल में छोड़ के पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था, वो अपनी पार्टी के लिए। और यकीन करें कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इलेक्शन में अगर पाकिस्तान ना होते
تو مسلم لیگ کی آج کی فتح ممکن ہی نہیں تھی. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ایم این ایز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 84-85 جو ان کا فگر ہے نیشنل اسمبلی میں, یہ 28 یا 30 پہ ہوتا, 25 یا 26 پہ ہوتا. یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. بے نظیر بھٹو یعنی 97 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی بالکل بہت مختصر ارکان کی ان کی تعداد ہو گئی تھی. پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوتا اگر نواز شریف اور مریم نواز اپنی جان داؤ پر لگا کر واپس پاکستان نہ آتے. یہ باپ بیٹی پاکستان آئے جب ایک بفرا ہوا اور غضب دیتا ہوا ماحول تھا, اور ان کو بہت روکا گیا, منع کیا گیا کہ آپ مت آئیں. پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا, سنسیئر لوگوں کی طرف سے مخلصانہ مشورہ کہ مت آئیں, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اپنے لوگوں نے بھی کہا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ بار بار کہا گیا کہ آپ یہ واپس آ رہے ہیں, پھر آپ ہمیں مجبور کر دیں گے کہ آپ کے ساتھ پھر کوئی سختی ہو سکتی. ساری دھمکیاں پیچھے کر کے یہ دونوں باپ بیٹی پاکستان آئے. ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جیل کس طرح سے ان دونوں کو کاٹنی پڑی ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے, اور ہم وہ بے بسی بھی جانتے ہیں. زمانے نے گواہی دی ہے اس بے بسی کی کہ جب بیگم کلثوم کا انتقال ہوا اور یہ اپنے جیل سیلز میں بند تھے, پھر ان کو 3 دن کے لیے ماتم کی رہائی دی جاتی ہے, پھر یہ گھر جاتے ہیں. میاں نواز شریف, مجھے یاد ہے میں اس وقت افسوس کرنے گیا, فاتحہ کرنے گیا, اس سے پہلے میں جیل بھی ملنے گیا, اور اس جیل نے میاں صاحب کی صحت پر بہت بہت گہرے اثرات ڈالے تھے. اب اس پر میں علیحدہ خیر ویلاگ کر چکا ہوں. تو آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف اور مریم نواز وہاں نہ ہوتے, اور پی ایم ایل این کی جو اسٹرینتھ ہے پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں وہ اس سے آدھی سے بھی کم ہوتی, تو یہ جو ہوا ہے کیا یہ ہو پاتا؟ اور وہ جبر اور وہ جو فضا تھی, وہ تشدد اس سے 2-3 گنا زیادہ ہوتا. اس جبر کو, اس ظلم کو نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آ کے ایسے روکا ہے, اپنے اوپر لیا ہے. لوگوں تک وہ یعنی اس طرح سے نہیں جا سکا جس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر اس کو جھیل لیا. مریم نواز تھیں جو بعد میں اپنے باپ کا نام لے کر اٹھیں اور تمام قوم کو یہ دکھایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, امید ابھی باقی ہے, لڑا جاتا ہے, ڈرا نہیں جاتا, سہما نہیں جاتا. جابر سلطان کے سامنے آواز اٹھائی جاتی ہے. مریم نواز نے وہ آواز اٹھائی اور اللہ نے ان کو وہ سب کچھ دیا ہے جو یعنی فیوچر کی لیڈرشپ پاکستان کے پاس آ گئی ہے. نون لیگ کا ووٹ بینک اب مریم نواز کا ہے. ان کو خدا نے ظاہر ہے, میاں نواز شریف خود ایک کشمیری چونکہ وہ بلڈ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز شریف کو بھی وہ سب کچھ دیا ہے. یعنی یہ کہ ایک لیڈر کو ایک بہت بہادر ہونا چاہیے, دلیر ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, اٹریکٹیو ہونا چاہیے. تو وہ سارا کام نواز شریف میں آپ دیکھتے ہیں. وہ محبت, لوگوں کا رشتہ, عشق کا تعلق. اور یار کوئی جیل میں جا کے اپنی جان لگا دے, ایسا بلا وجہ نہیں ہوتا. یہ محبتوں کے سودے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی سیاست اس طرح کی لاجیکل نہیں ہے, یہ ایموشن پر چلتی ہے. ایموشن پر چلتی ہے ہماری پالیٹکس, یہ ایک ریئلٹی ہے. تو اس پہ پھر جانیں لگانی پڑتی ہیں, اور وہی دلیری وہی ہم نے مریم نواز میں دیکھی. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ مریم نواز لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں اور میگنیٹک جو ان کے پاس فورس ہے, وہ یعنی وہ بہت سارے معاملات میں وہ بالکل آؤٹ سٹینڈ کرتی ہیں. اور وہ جب یہ حلف برداری کی تقریر ہوئی اور وہ جس طرح اپنے بھائی کا حوصلہ سپورٹ کرنے کے لیے پہلے وہاں پہ گئیں, حمزہ شہباز کا جو ہوٹل میں ووٹ ملے, وہاں بھی ان کا حوصلہ قابل دید تھا. انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ڈائنیسٹی ایک ہوتی تو ہے, لیکن یہ بلا وجہ نہیں ہوتی. مجھے بہت پرانا فقرہ ایک لکھا ہوا یاد آ رہا ہے حسن نثار کا, جو لیڈی ڈایانا کی جب ڈیتھ ہوئی اور وہ یہ ولیم جب یہ لوگ جا رہے تھے جنازے کے ساتھ, تو اس پہ لکھا ہوا حسن نثار نے کہ مروثیت بلا وجہ نہیں ہوتی, بادشاہت بلا وجہ نہیں ہوتی. خیر وہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں لیڈی ڈیانا, یعنی وہ حسن نثار لکھ رہا کہ لیڈی ڈیانا کے بچوں کو میں دیکھتا رہا بڑی دیر, لیکن ان کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں بہا. واقعی اس خاندان نے ثابت کیا کہ بادشاہ نہیں روتے. ڈائنیسٹی, یہ جو بوجھ اٹھانا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں بہت غور سے دیکھتا رہا مریم نواز کو. اس دن بھی جب وہ ہوٹل میں میاں حمزہ کو سپورٹ کرنے گئیں, اور پھر میاں شہباز شریف کو اور نیشنل اسمبلی میں جب وہ بیٹھیں, اور اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئی ہیں. یاد رکھیے کہ ان کے والد نواز شریف ہیں, یاد رکھیے کہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے, یاد رکھیے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, اور اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری سے انہوں نے یہ تحریک جو لیٹسٹ والی ابھی شروع کی.
یاد رکھیے کہ ووٹ بینک ان کے والد کا ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں. یاد رکھیے کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ تمام چیزوں کو یاد ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ مریم نواز کا حوصلہ, اس کا دل اور اس کی ممتا, یعنی ایک جو ہے نا ممتا, ایک بڑا دل کہ وہ آئی ہے اور وہ اپنے چاچا کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ دیدہ ہو گئی, اپنے کزن کو سپورٹ کر رہی ہے. اور وہ لمحات ہیں کہ نون میں سے شین نکلنی ہے, شین میں سے نون نکالنا ہے. کروڑوں آنکھیں جمی ہوئی ہیں کہ پکڑ لے کہیں کوئی ناگواری, کہیں کوئی نیگیٹو ہیومن ایموشن جو مریم نواز کی طرف سے کنوے ہو جائے شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے لیے, تاکہ فائدہ اٹھایا جائے. نہیں, مریم نواز نے یہ موقع آنے نہیں دیا. بدترین سے بدترین مخالف بھی ان کی وہ سارے فوٹیج نکال کے دیکھ لیجئے. اب اندر ان کے کیا گزر رہی تھی, ان کو والدہ کی یاد آ رہی ہوں گی. انسان ہے نا یار, انسانی, آپ اس کو سوچیں نا. شیز اے مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شی از اے ہیومن بینگ, اے ڈگنیفائڈ ڈیسنٹ لیڈی, بٹ ہیومن بینگ. ان کی والدہ کس طرح سے اس کو یاد آ رہی ہوگی جس کو چھوڑ کے وہ آئی تھی اور دوبارہ زندگی میں دیکھ نہیں سکی. ان کے والد کس طرح سے ان کو یاد آ رہے ہوں گے جس کے نام کا ووٹ بینک ہے. لوگ مطلب سب ان کو اپنے جیل سیل یاد آ رہے ہوں گے. ان کے علم میں ہے کہ وہ اور ان کے والد اگر نہ اس انتخابات میں پہنچتے تو یہ دن ممکن ہی نہ ہوتا. لیکن بڑا پن کیا ہوتا ہے؟ بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود وہ کھلے دل کے ساتھ اور آبدیدہ ہو کر اپنے خاندان, اپنے چچا اور اپنے کزن کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ اس معاشرے سے تعلق ہے بائی دا وے جہاں ایک بھائی ایک معمولی سی یعنی ایک کف لنکس کے لیے 20,000 کے کف لنکس کے لیے, 15,000 کے کف لنکس کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی سے ساری زندگی کا رشتہ توڑ دیتا ہے. ہمارا معاشرہ وہ ہے کہ پولیس میں جا کے دیکھیں نا, کبھی ایف آئی آرز پڑھیں, شریکہ یہ اتنی بھیانک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کردار اتنے پست ہیں, پست. اب پھر برا نہ منا جائیے گا کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے. او بھائی, یہاں انگلینڈ کے انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اخلاقی کردار کی بات کر رہا ہوں جب انسان گرنے پر آتا ہے. ہمارے معاشرے میں یعنی ایک کماتا ہوا بیٹا وہ باپ کے گھر آتا ہے, طبیعت پوچھنے نہیں آتا, وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کب تک ہے. میں نے پنکھا اتار کے لے کے جانا ہے اپنے گھر, میں نے اس کے کپڑے بانٹنے ہیں, میں نے اس کی جوتیاں اٹھا کے لے کے جانا ہے اپنے گھر. وہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ابھی یعنی بزرگ ہے, تو میں اس کے بھائی لڑ یہ رہے ہیں کہ میں اس کا کمپیوٹر اٹھا کے لے جاؤں, میں اس کی کتابیں اٹھا کے لے جاؤں باپ کی. کتوں کی طرح نوچتے اور بھمبوڑتے ہوئے لوگوں کا معاشرہ ہے ہمارا. کتے کی طرح نوچتے اور بھمبوڑتے ہوئے لوگ, ایک گھڑی ایک پین کے پیچھے بچوں سے رشتے ختم کر دینے والے لوگ. شریکہ ہے نا, تو یہ انسانی فطرت ہے نا. تو اپنی فطرت کے اس نیگیٹیوٹی, منفی ایموشنز کو نیچے دبا کر اس کے بعد ان شیطانیت کو اور اس طرح کے جذبات کو نیچے, پیر کے نیچے دبا کے جب ایک آدمی اوپر اٹھتا ہے تو پھر اس کے اندر کی ممتا, اس کے اندر کی گریس, اس کے اندر کا دل وسیع جب ہوتا ہے, پھر وہ لیڈر بنتا ہے. جب وہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سوچتا ہے. اس سوسائٹی سے ہم سب نے لیا ہے نا, نوکری چاہیے, پیسہ چاہیے, تعلیم چاہیے, صحت چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو واپس کرتا ہے. واپس کتنا کیا ہے اس نے. اور تاریخ کو آپ کسی بھی اعتبار سے مرتب کر لیجئے, شاعری ہو, سائنس ہو, آرٹس ہو, میڈیکل سائنس ہو, کچھ ہو, ہر بڑا آدمی یاد وہی رہے گا تاریخ میں جس نے اپنی سوسائٹی سے لیا کم ہے, دیا زیادہ ہے. یعنی جیسے میں نے سر گنگا رام کا جیسے آج ہے کہ سر گنگا رام کی عزت ہم کیوں کر رہے ہیں آج, کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی سوسائٹی کو دیا زیادہ تھا, لیا کم تھا, اس لیے عزت ہوتی ہے. عبدالستار ایدھی یا غالب شاعر اقبال, بتائیے سارے لوگ. سیاستدان بھی بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان مطلب اپنے معاشرے کو اپنا خاندان سمجھتا ہے اور وہ دیتا ہے بجائے یہ کہ وہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو انسنگ ہیرو تو نہیں کہنا چاہیے یا انسنگ ہیروئن بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ووٹ تو انہی کا ہے, سب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی میں مریم نواز کے حوصلے کو داد دیتا ہوں. میں مریم نواز کی میچورٹی کو اور جس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بڑے پن کا, فراخ دلی, کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے.
اور نواز شریف سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی کو دیکھیں نا, یعنی ساری سپورٹ جن اداروں نے ان کی صرف 4 دنوں میں کھل کے سامنے آ گئی. 3-4 دنوں میں آج وہ اتنی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں کہ سب کے سامنے ہے. پاسپورٹ جلا رہے ہیں. احسان فراموش لوگ ہیں یہ, احسان فراموش لوگ. کیا نہیں گزری بی بی بے نظیر پر, کیا نہیں گزری ذوالفقار علی بھٹو پر, کیا نہیں گزری نواز شریف پر, کیا نہیں گزری مریم نواز پر. آپ نے اس طرح کی ان کے منہ سے باتیں سنی ہیں؟ ان کے چاہنے والوں نے, ماننے والوں نے پاسپورٹس جلائے ہیں, ان کے لوگوں نے گالیاں ننگی دی ہیں. بڑا دل ہوتا ہے یہ, بڑا دل ہوتا ہے. آپ سیاسی اختلافات رکھیں لیکن انسانی سطحوں پر آ کر یہ چیزیں, مقام شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو اس عظمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلاگ پھر بہت لمبا ہو گیا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.